प्रेज गॉड, हालेलुया। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। Praise God. अजीज बहन भाइयों, आज शाम हम एक बड़े खास मौजू पर बात करेंगे और वो मौजू ये है कि कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, खाने से क्या फ़र्क पड़ता है, ना खाने से क्या फ़र्क पड़ता है, या अगर हम किसी को मना करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत सी बातें पास जी आज हम इस बात को सीखेंगे। और इससे पहले हम अपने स्टूडियो में अपने प्यारे भाई खुदावंद के मंसूब, खुदावंद के खादम पास्टर नॉर्मन रहीम साहब को आज मोस्ट वेलकम कहते हैं। सो एक बात मैं इनकी कहना चाहूँगा, बाय प्रोफेशन ये एज अ अकाउंटेंट काम करते हैं, लेकिन असली इनका काम जो है ये खुदावन की खोई हुई भेड़ों को, खा वो कहीं पर भी हैं, सहरा में हैं, अगर मैं कहूँ दरिया में हैं, Praise God. Praise या God. जंगल में हैं, जी, या बियाबान में हैं, कहीं पर भी हैं, उनको ये खुदावन यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं। Praise God. तो आज हमारे लिए बड़ी ये उत्तम बात है कि हमने अपने भाई को, खुदावन के मंसूब को दावत दी है, और ये हमारे चैनल के प्रोडक्शन हेड भी हैं और हमारे चैनल में इस काम को करने के लिए इनिशिएटिव भी इन्होंने लिया है, मबदा हैं इस काम को करने के लिए। और फिर एक बड़ी और ख़ास बात इनके लिए है कि ये पहले पास्टर नहीं थे, अब ये खुदावंद यीशु मसीह के ममसूह हैं। इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दे रखी है। तो बस जी इस शॉर्ट तारफ के साथ मैं जी लोगों को बताना चाहता हूँ इस वीडियो का मकसद। हाँ जी बिल्कुल जरूर, ये तो that's very मकसद important. क्या है कि 2017 में हम एक जगह पर गए, आप मेरे साथ थे तब, जी तो लोगों को हमने बात सिखाई थी कि कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना, और हमने क्या खाना है वो बात भी बताई थी, और उन लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था कि हम इसको नहीं खाएंगे, अब आपने जो कहा है हम वो खाएंगे। Praise God. तो आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, और इस वीडियो को आप प्लीज़ देखें, शेयर करें, एक जान बचाएं। उससे पहले हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर जाएं, द लाइफ नेटवर्क मिनिस्ट्री नेटवर्क के नाम लिखें या मेरा नाम लिखें, सैमुअल सरदार भट्टी, आपको इस चैनल की सारी वीडियोस मिलेंगी। यहाँ पे ना सिर्फ हम कुर्बानी के गोश्त की वहाँ पे बात है, आपको फैमिली लाइफ, कंपैरेटिव स्टडी, आपको कलीसियाओं के बारे में, आपको नौजवानों के बारे में, बच्चों के बारे में बहुत कुछ मिलेगा। तो ये तो हमारा छोटा सा पासा जो हमने अपने चैनल के बारे में Praise God. आपको और सामाइन को बताया है। Praise God. अब चूंकि कुछ दिनों के बाद ईद उल अज़हा होने को है, और हमारे मसीही बहन भाई कुछ मजबूरी ज़्यादा खुशी के साथ इस गोश्त में शामिल होते हैं, खाते हैं और फिर बीमार होते हैं। आज मैं आपसे बहुत सारी बातें पूछूंगा, आप प्लीज़ ईजी होकर आसानी के साथ जो आपने नोट्स तैयार किए हैं, जो बातें आपके पास हैं और जो आपके मन के अंदर बातें हैं, जी, जी। और जो आप काम करते थे अब लोगों को मना करते हैं, क्यों मना करते हैं, ये आपकी पर्सनलाइटी की बात पे करूँगा। और लेकिन मैं कलाम मुक़द्दस से आपको पहला सवाल आज पूछना चाहता हूँ जी कि आज कलीसिया जो है मुख्तलिफ बीमारियों का, भांजपन का, तकालीफ का, मसाइब का, गुर्बत का और बेचा किस्म की जो दावतें हैं जिसमें खुदा का नाम जलाल नहीं पाता। एक बात तो ये होती है ना कि जब ऐसा जो हम काम करते हैं तो खुदा का नाम जलाल पाता है। जी जी ऐसे लोग जो जिल्लत उठाते हैं लेकिन खुदा का नाम उसमें जलाल नहीं पाता। तो पहला मेरा सवाल आपसे ये है
یہ بیماریاں، یہ ذلت، یہ بانجھ پن، یہ اور اس طرح کے جو مسائل ہیں کلیسیا میں کیوں ہیں، آپ پلیز مجھے سکھائیں، سامعین کو سکھائیں، یہ دو کیمرہ مین جو ہیں ان کو آپ سکھائیں، تاکہ یہ کسی اور 2 4 5 6 کو بتائیں گے اور خداوند یسوع مسیح کا نام جلال پائے. Praise God sir, thank you very much. ایک اچھے انٹروڈکشن کے لیے، حالانکہ میں اپنے آپ کو کسی بھی کریڈٹ، کسی بھی انٹروڈکشن کے لائق نہیں سمجھتا، اور یہ میری ماڈسٹی نہیں ہے، یہ میری ریئلٹی ہے، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سارا جلال، سارا کریڈٹ، ساری شکر گزاری خداوند کو جائے. اور اس چینل کو ہم نے جو شروع کیا ہے اس کے پیچھے بھی یہی ریزن ہے کہ ہم سچائی کا کلام بدعتوں سے لڑ سکیں، انٹرنلی ایونجلزم کر سکیں، ایکسٹرنل ایونجلزم کر سکیں، کمپیریٹیو سٹڈیز دے سکیں، تاکہ ہم، ہماری کلیسیا، ہماری قوم ایک سیدھے رستے پر چل سکے. سو یہ بیسکلی ہمارا ایک ٹارگٹ ہے، ویژن ہے، جس کے لیے خداوند ہماری بہت مدد کر رہا ہے، جس کے لیے ہم خداوند کی بہت شکر گزاری کرتے ہیں. آمین. سر جی، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ لوگ بیمار کیوں ہیں، ہمارے مسیحی دیکھیں ایسی بیماریاں ہیں جو کہ صرف مسیحیوں میں ہی پائی جاتی ہیں. بانجھ پن، ایکسٹرا میریٹل افیئرز، طلاقیں، ایسی کئی زیادہ مورل ڈیزیزز، سوشل ڈیزیزز، فزیکل ڈیزیزز، اور سب سے بڑھ کر جو اسپرچل ڈیزیزز ہیں، جن کے ہمارے بیٹے اور بیٹیاں بدروہوں میں جکڑے رہتے ہیں. اس کی میری طرف سے اگر آپ دیکھیں، میری سوچ اور میری جتنی اسٹڈی ہے، اور کلام مقدس بھی اس چیز کو صادق کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آج کل کے لوگوں نے، اسپیشلی میں بات کروں گا انڈو پاک ایریا، اس سب کانٹیننٹ کے جو مسیحی ہیں، ان میں یہ سب چیزیں زیادہ اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی زبان کے ذرا سے مزے کے لیے کلام کو توڑ مروڑ کے اسے اس کام کو کرنا شروع کیا ہے جس کے لیے خداوند نے سختی سے منع کیا ہے. کلام مقدس صاف کہتا ہے کہ تم بتوں کی قربانی، غیر اقواموں کی قربانی میں شامل نہ ہو، اور اگر ہوگے تو خداوند کا قہر ہم پر ٹوٹے گا. میں کچھ آیات سر جی اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں رکھنا چاہتا ہوں. سامعین، میں کوئی بھی بات آج اپنے جذبات سے نہیں، اپنے ایکسپیرینسز سے نہیں، بلکہ کلام مقدس سے کرنا چاہوں گا. کلام مقدس میں مکاشفہ اس کا 2 باب اور اس کی 14 نکالیں، یہاں مرقوم ہے. لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اور یہ تجھ سے کا مطلب آپ سے، میرے سے خداوند بات کر رہا ہے. ایون کرن بھائی بیٹھے ہیں، سیمول پاسٹر آپ ہیں، پاسٹر جی، خداوند آپ کو بول رہا ہے، آپ سے مخاطب ہے. He is talking to you. Praise God. لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بلق کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانی کھائیں اور حرام کاری کریں. Hallelujah. To eat things sacrificed to idols and to commit sexual immorality. Praise God. پھر مکاشفہ 2 باب کے ہی اندر اس کی 20ویں آیت میں خدا فرماتا ہے، پر مجھے تجھ سے، یہ تجھ سے کا مطلب آپ، میں، ہم سب شامل ہیں، پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزابیل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے، اور میرے ہونٹوں اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانی کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے. ہاللیلویا. اس سے آگے آیت 7 ذرا زور سے پڑھ دیں. اس سے اگلی ہے، میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی، مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی. دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں، دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں، بیماری، قلب و موت. جی، اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں
फंसाता हूँ। सो आज अगर हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हम खुद, हमारी औलाद, हमारे बुजुर्ग, हमारे कलीसियाँ परेशानी का शिकार हैं, तो वो इसीलिए कि हमारे अंदर जज़्बल, हमारे अंदर बुत परस्ती, हमारे अंदर कुर्बानियों में शामिल होने की ये जो रिवायत है मौजूद है। साफ कलाम मुकद्दस कहता है, यीशु मसीह नासरी फरमाते हैं कि मैं उसे बिस्तर में डालूंगा, और उसको भी जो ये कमिट करता है। देखिए पहले कुरिन्थियों में अगर हम चले, बुत परस्ती और कुर्बानी के गोश्त के लिए अगर समझना है आपने कलाम को, तो आप पहला कुरिन्थियों 8वां बाब पूरा पढ़ लें। तो उसकी 4थी आयत के अंदर मरकूम है, बस बुतों की कुर्बानी के गोश्त खाने की निस्बत हम जानते हैं कि बुत दुनिया में कोई चीज नहीं, और सिवाय एक के और कोई खुदा नहीं। और इसी की 7वीं आयत में मरकूम है, लेकिन सब लोग को ये इल्म नहीं, बल्कि बाज तो अब तक बुत परस्ती के आदी, यानी उनको आदत हो चुकी है, इसलिए उस गोश्त को बुत की कुर्बानी जानकर खाते हैं, और उनका दिल चूंकि कमजोर है आलूदा हो जाता है। ये देखें, दिल अगर आलूदा है, दिल बीमार है, तो शरीर जिस्म को बीमार होगा। कलाम मुकद्दस साफ लफ्जों में कहता है कि आपका, हमारा दिल जब हम बुतों की कुर्बानी खाते हैं, स्पेशली वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है, स्पेशली वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली है, और फिर जब वो अपनी जुबान के मजे के लिए इन कुर्बानियों में शामिल होते हैं, तो खुदावंद का कहर बहुत भड़कता है मेरे साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जिस तरह लिखा है कि मैं उसे बिस्तर पर डालूंगा, ये बात होती है। फिर इसकी 8वीं आयत जो है, पहला कुरिन्थियों 1 बाब 8वीं आयत में मरकूम है, खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा। देखिए, इस गोश्त का, कुर्बानी के गोश्त का खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा। अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, और अगर खाएं तो कुछ नफा नहीं, यानी देयर इज नो प्रॉफिट इन ईटिंग इट, नो प्रॉफिट व्हाटसोएवर, देन व्हाई वी आर ईटिंग इट? क्या फायदा? हालेलुया। क्योंकि देखिए पहला कुरिन्थियों 10 बाब 28वीं आयत में पौलुस रसूल साफ साफ कहता है, और मैं ये आपको वजह बता रहा हूं सर जी कि क्यों हम आज मौत, करबुलमर्ग, तरह तरह की बीमारियों में मुलव्वस हैं। मैं बहुत सारे लोगों को, अपने फैमिली में लोगों को जानता हूं, और मैं अपने आप को भी इस पूरे एक्सपीरियंस से गुजरता हुआ देखता आया कि किस तरह जब मैंने खुदा की हुक्मतुली की, जब मैं कुर्बानी के गोश्त में मुलव्वस था, तो कैसे बीमारियों ने मुझे जकड़ लिया, मौत ने मुझे जकड़ लिया। लेकिन जब इस चीज से परहेज की, तो आगे हम देखेंगे कि इससे परहेज करने में कितना फायदा है। तो पहले कुरिन्थियों उसका 10 बाब उसके 28वें में मरकूम है, लेकिन अगर कोई तुमसे कहे कि ये कुर्बानी का गोश्त है, हालेलुया, अगर कोई आपके पास आता है और कहता है ये कुर्बानी का गोश्त है, तो इस सबब से जिसने तुम्हें जिताया और दीनी इम्तियाज के सबब से ना खाओ। हालेलुया। दीनी इम्तियाज के, यानी जब आपको पता चल गया कि कुर्बानी का गोश्त है, तो खाए नहीं। क्यों खाते हो? हालेलुया। या कि जब किसी ने बता दिया आपको, तो क्यों खाते हो? सो मेरा जवाब इस सवाल के लिए यह है सर जी, और मैं समाइन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सवाल, अपने तमाम कमेंट्स इन वीडियोस के साथ लगाएं, लिखें। मेरा आंसर यह है कि द रीजन व्हाई पीपल आर बैरन, इस वजह से, अगर हम लोग दूसरे मज़ाहिब में देखें, दूसरे फेथ के लोग देखें, जिन्हें हम कहते हैं कि जो निजात याफ्ता नहीं है, और अपने आप को हम कहते हैं कि हम निजात के वारिस हैं, तो हम बांझ क्यों रहते हैं, हम बेऔलाद क्यों हैं? इसलिए क्योंकि हम आया तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर, या छुपते हुए कुर्बानी के गोश्त में मुलव्वस रहते हैं, बुतों की कुर्बानी खाते हैं। सर आप इसके ऐसे वजाहत कर सकते हैं कि बाप इब्राहिम को खुदा ने कहा था आसमान के तारे और जमीन के लिए, और फिर बाप इब्राहिम से कहा तो खुदावंद यीशु मसीह की जितनी बाप इब्राहिम की बरकत हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह में पूरी होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों लोग वहां जाएं? अपने खुदा लोग, यही रीजन है ना सर, यही रीजन है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।
کہ جب ہم قربانی کے گوشت، بتوں کی قربانی کے گوشت اور غیر اقوام کی قربانی کے گوشت میں ملوث ہوتے ہیں تو ہم ان بیماریوں کا سامنا کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تھینک یو سر، آپ نے بہت تفصیل سے بات کہی ہے۔ اب سر اگلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے، پہلا تموتھیوس چوتھے باب کی 3 سے 5 آیت میں پڑھوں گا، پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ لکھا ہے یہ لوگ بیاہ کرنے سے منع کریں اور ان کھانوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیں گے جنہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا کہ ایماندار اور حق کے پہچاننے والے انہیں شکرگزاری کے ساتھ کھائیں، کیونکہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے اور کوئی چیز انکار کے لائق نہیں، بشرط یہ کہ شکرگزاری کے ساتھ کھائی جائے، اس لیے کہ خدا کے کلام اور دعا سے پاک ہوتی ہے۔ کلام ہے نا، اور اس رسول خداوند یسوع مسیح کا عظیم سورما ہے، وہ یہاں تموتھیوس جو اس کا روحانی فرزند ہے ان سے کہہ رہے ہیں کہ شکرگزاری کے ساتھ کھائیں، یعنی ہم کچھ بھی کھا سکتے ہیں۔ یا میں اس کو اگر آپ پطرس کی اس بات کو بھی میں آپ کو سکھانا چاہوں تو بتانا چاہوں تو وہاں پر بھی یہی بات ہے کہ کیڑے مکوڑے خدا نے دیے تھے، وہاں سینیریو فرق ہے، یہاں تو خدا یہاں پر اس کہہ رہا ہے کہ آپ کھا سکتے ہو، شکرگزاری کریں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قربانی کا بکرا لائیں، کسی نے گفٹ کر دیا، اس پہ دعا کریں، 5 6 7 پاسٹرز کو بلائیں، برکت مانگیں، اس کے لیے شکرگزاری کریں، تمجید کریں، کھا دیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پریز گاڈ سر، بڑا اچھا سوال ہے، and I was not ready for it actually، اس کے لیے میں تیار نہیں تھا، لیکن ایک اچھی چیز سامنے آئی ہے اور ایک اچھے شخص کی طرف سے آئی ہے۔ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آڈینس کی طرف سے سوال آتا۔ سر جی کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کلام مقدس پہلا تموتھیوس چوتھے باب کے اندر کہتا ہے کہ سب چیزیں جو خدا نے بنائی وہ پاک ہیں اور آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں، خدا کی شکرگزاری کریں اور کھا لیں، کلام اور دعا کے ساتھ جی کلام کریں اور اس کے بعد دعا مانگیں، پھر چیز کھا سکتے ہیں۔ تو قربانی کا گوشت جو ہمیں لوگ آ کے دیتے ہیں، دوسرے کے اقوام یا ہمارے بھائی جو ہیں وہ آ کے دیتے ہیں، تو ہم ان کو کیوں نہیں کھا سکتے؟ ان کو اس پہ برکت چاہیں، اس کے لیے دعا کریں تو وہ پاک ہو جائے گی۔ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ جی دیکھیں میں ایک چیز جانتا ہوں، یہ صرف کھانا ہی اس بات کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ جی کلام مقدس بارہا اس چیز کو سمجھاتا ہے اور آپ لوگ سب اس چیز کو غور سے سنیں کہ جب جو چیز ہم کھاتے ہیں we become that، وہ بن جاتے ہیں، جی وہی بن جاتے ہیں، اور جب ہم اس میں شامل ہوتے ہیں تو ہم ان کی تمام فیتھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اٹس ناٹ اونلی فوڈ دیٹ وی ایٹ، ہم ان کے ایمان کا حصہ بن جاتے ہیں، ان کی دی ہوئی قربانی کو سیکنڈ کرتے ہیں، ان کی بات کو آمین کر دیتے ہیں جب ہم اس کو لیتے اور اس کو پکا کے مزے کے ڈشز بنا کے کھانا کھاتے ہیں۔ جی دیکھیں کلام مقدس کے میں کچھ ریفرنسز آپ کے ساتھ دینا چاہتا ہوں، اور وہ آپ پلیز اپنے پاس رکھیں۔ رومیو اس کا 14 باب اس کی 14 آیت میں مرقوم ہے، مجھے معلوم ہے بلکہ خداوند یسوع میں مجھے یقین ہے کہ کوئی چیز بذاتہ حرام نہیں، لیکن جو اس کو حرام سمجھتا ہے اس کے لیے حرام ہے۔ یہی بات جو بھی آپ نے کہی کہ اگر کوئی کسی چیز کو حرام سمجھتا ہے وہ اس کے لیے حرام ہے، لیکن جو نہیں سمجھتا اس کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہ باتیں کھانے کی عام چیزوں کے بارے میں بات کی گئی جی جو مکروہ اور حرام ہیں، جو استثنا لکھا ہوا ہے، جی جو استثنا کی باتیں ہیں اس کی ہیں۔ جی لیکن اس سینیریو میں جب کہ ہم بت پرستی کی بات کرتے ہیں، بتوں کی پوجا یا بتوں کی قربانی یا غیر اقوام کی قربانی کی بات کرتے ہیں، اس میں یہ بات کیا ہے وہ لائبل نہیں ہوتی، ایپلیکیبل نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ شراب پیتے اور کہتے ہیں بھائی خدا نے کہا کہ پی لو ہر چیز دو۔ میں تو ایک پیک لگاتا ہوں، اس سے پہلے آئے ہمارے باپ پڑھتا ہوں، اس پہ سائن آف کراس بناتا ہوں، خدا معاف کرے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اور پھر میں اس کو پی لیتا ہوں، وہ تو پاک ہو گئی۔ پھر خدا کے کلام میں کیوں لکھا ہے کہ شرابی خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے؟ ہلیلویہ۔ اسی طرح دوسری کی بیوی کے ساتھ آپ نے اگر ہم بستری کرنی ہے تو پہلے دعا کریں اور برکت چاہیں اور ہم بستری کر لیں۔ 10 احکام کے جو اپلیکیشن ہے وہ ہر اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں وہ جو بات کی گئی ہے اس کا اگر آپ پورا چیپٹر پڑھیں
جس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو تب ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ وہ صرف کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بت پرستی قربانی کے گوشت کے بارے میں بات نہیں. دیکھیں آپ نے ہم نے رومیو 14 باب 14 آیت پڑھی ہے, ہم نے 15ویں آیت کیوں نہیں پڑھی؟ تو آئیں دیکھیں ہم اس 15ویں آیت کو بھی پڑھتے ہیں. لکھا ہے اگر تیرے بھائی کو تیرے کھانے سے رنج پہنچتا ہے, قربانی کی گوشت کی بات ہو رہی ہے, اگر تیرے بھائی کو تیرے کھانے سے رنج پہنچتا ہے تو پھر تو محبت کے قاعدہ پر نہیں چلتا. جس شخص کے واسطے مسیح ہوا اس کو تو اپنے کھانے سے ہلاک کر دے گا. نہ کر. You getting the point؟ اس حد تک اس چیز کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. ہلیلویا. اور پھر دیکھیں خدا کا کلام اس چیز کے بارے میں صاف صاف کہتا ہے کہ خدا ہر بت پرست, ہر وہ شخص جو اس گوشت کو کھاتا ہے, اس میں شامل ہوتا ہے, اس کو اس کے لیے آمین کرتا ہے, اسے نیست کر دیتا ہے. جیسے خروج 32 باب اس کی 10ویں آیت میں, 32ویں باب کے اندر جب موسیٰ پہاڑ پر گیا تو پیچھے اس کے انہوں نے لکھا ہے کہ بچھڑا بنایا سونے کا اور پھر اس کے لیے قربانیاں چڑھائیں, کھائے پیا, ناچے کودے. اس کے بارے میں ایسی بات لکھی ہے, میں اس لیے آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. لکھا ہے اس لیے تو مجھے اب چھوڑ دے کہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور میں ان کو بھسم کر دوں اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. سو گاڈ ڈسٹرائز, لکھا ہے کہ جو بت پرستی کرتا ہے میں اسے نیست کر دیتا ہوں. اور جب ہم قربانی کے گوشت میں شامل ہوتے ہیں تو ہم سیم دوسرے فیت پہ آمین کرتے ہیں اور بت پرست ہو جاتے ہیں. پریز گاڈ. سو سر جی میرا ایمان ہے کہ میرا جواب مل گیا ہے, لیکن میں آپ سب سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے کامنٹس سر جی کے سوال کے بارے میں ضرور لکھیں, کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے تو اس میں زیادہ ڈسکشن نہیں کر سکتے. ہم اگلے سوال کی طرف چلیں گے. آپ نے جو بات یہ سکھائی ہے کہ بیماریوں کی بانجھ پان کی تکالیف کی ایک وجہ یہ بھی ہے, ایک میجر وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں, منگل اپ ہو جاتے ہیں, ان کی قربانی میں شامل ہو جاتے ہیں, ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں. جبکہ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہیں کی جگہ نہیں. اب اگلی جو بات ہے, آپ نے بتایا کہ نہیں کھانا. اب اگلی بات یہ ہے کہ سامعین کو آپ بتائیں, آج لوگ پیس اینڈ سیکورٹی کی بات کرتے ہیں, امن کی اور سلامتی کی بات کرتے ہیں. امن اور سلامتی کیوں موقوف ہو چکا ہے, کیوں ختم ہو چکا ہے, ہاللیلویا, لوگ کیوں پریشان ہیں؟ یا میں اگر کہوں کہ سر جی کرونا کیوں نہیں ختم ہو رہا, جو میرا بڑا پیشن ہے کہ جلدی سے ختم. بالکل, تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کس طرح؟ سر آپ آج تو عہد کر کے آئے کہ آپ ایسے سوال کریں گے جس کا جواب میں نہ دے سکوں, لیکن خدا ان کا کلام بہت عمیق ہے. ایسی باتیں لکھی ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے, آپ کو کوئی اور کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ہاللیلویا. سر جی کا سوال ہے کہ جو امن اور سلامتی ہے جس کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے, اور میرا ماننا یہ کہ دنیا کے بجٹ کا مور دین 50% جو ہے وہ امن اور سلامتی یعنی ہیلتھ کیئر, سیکیورٹی, سیفٹی کے اوپر خرچ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو صرف صاف لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں, اور میں سامعین کو بھی بتانا چاہتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں تمام چھوٹے بہن بھائیوں سے بھی اور بزرگوں سے بھی کہ اس بات کو کان کھول کر سنیں کہ مسیحیت میں, مسیحی فیتھ میں پیس اینڈ سیکیورٹی مفت ہے. You do not need to pay anything. You do not need to work anything for it. ایک ہی کام کرنا ہے. You have to do only one thing. ایک ہی کام کرنا ہے جس سے آپ کی زندگی میں جو یسوع مسیح ناصری نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں, وہ اطمینان ہماری زندگی میں جڑ جاتا ہے. ایک ہی کام کرنا ہے, اور وہ کیا ہے؟ میرے ساتھ اعمال 15 باب اور اس کی 20ویں آیت نکالیں. ایکٹس چیپٹر 15 ورس 19 and 20. میں سیمن وائز کہوں گا کہ دونوں آیات کو پڑھیں. اعمال 15 باب اس کی 19ویں اور 20ویں آیت زور سے. بس میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو غیر قوموں میں سے خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں ہم ان کو تکلیف نہ دیں, مگر ان کو لکھ بھیجیں کہ بتوں کی مکروہات اور حرام کاری
اور گلا گھونٹنے والے جانوروں اور لہو سے پرہیز کریں، کیونکہ قدیم سے ہر شہر میں موسیٰ کی توریت کی منادی کرنے والے ہوتے چلے آئے ہیں، اور وہ ہر سبت کو عبادت خانوں میں سنائی جاتی ہے۔ پریز گاڈ۔ اب یہاں پر پولس رسول صاف صاف کہتا ہے، کیا بولتا ہے کہ ہم زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہیں گے ان لوگوں کو جو یسوع مسیح میں شامل ہو رہے ہیں، ہم بھی ان میں ہی شامل ہیں، لیکن ایک چیز کے لیے آپ ان کو تاکید کرو، اور وہ کیا ہے کہ بتوں کی قربانی کا گوشت، غیر اقوام کی قربانی کا گوشت، حرام کاری یعنی سیکشل امورلٹی، اور گلا گھوٹے ہوئے جانوروں کے لہو سے پرہیز کرو۔ پھر 29ویں آیت میں چاہوں گا میں آپ کے سامنے پڑھوں، وہاں لکھا ہے کہ تم بتوں کی قربانی کے گوشت سے لہو اور گلا گھوٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پرہیز کرو۔ اگر تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے، غور سے سنیں، غور سے سنیں، جب تم ان چیزوں کو، کیونکہ ہم سب غیر اقوام سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اور ہمیں صرف یہی تاکید ہے کہ اس گوشت سے، بتوں کی قربانی، غیر اقوام کی قربانی کے گوشت سے پرہیز کرو، اور جب تم پرہیز کرو گے، لکھا ہے کہ جب تم پرہیز کرو گے تو سلامت رہو گے۔ You will live in peace. The only way، ایک ہی طریقہ ہے خداوند یسوع مسیح کی اطمینان کو حاصل کرنے کا کہ تم نے کھانا تو دور کی بات ہے، پرہیز کرنا ہے۔ کچھ لوگ ہیں سر جی، وہ کیا کرتے ہیں کہ جب دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو دروازہ کھولتے ہیں، گوشت کو لے لیتے ہیں۔ سر جی ہم لے لیتے ہیں، ہمارا پڑوسی ہے، برا نہ منا جائے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے اپنے پڑوسی سے محبت رکھ، تو یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کا دل نہیں دکھائیں گے، اب اس کا گوشت لے لیں گے، لے کے ہم کسی اور کو دے دیں گے۔ کلام مقدس صاف صاف کہتا ہے ہر وہ شخص جو غیر اقوام سے آیا ہے، میں، آپ، کرن بھائی، ہم سب غیر اقوام سے آئے ہوئے ہیں، کہ ہم نے اس سے پرہیز کرنا ہے، لینا ہی نہیں ہے، چھونا نہیں ہے، چھونا ہی نہیں ہے، منع کر دینا ہے۔ اور جب ہم منع کریں گے تو کلام مقدس کہتا ہے کہ تم سلامت رہو گے۔ کلام مقدس کے وعدے عمیق ہے، اس نے کہا ہے کہ میں اپنے پیاروں کے چاروں طرف فرشتوں کی باڑ لگا دوں گا۔ کر کے دیکھیں اور آپ ایکسپیرینس کریں گے۔ میں نے ایکسپیرینس کیا سر جی، میں نے ایکسپیرینس کیا کہ میری ہر بچے، میری ماں، میری فیملی، کلیسیا، قوم، جتنے لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں، ان سب کے چاروں طرف خداوند کے فرشتے خیمہ زن ہیں، صرف آگے چلے نہیں جاتے، وہ they are residing with us۔ اور اس کو سلامتی اور پیس اور سیکیورٹی کہتے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہم نے عرض کی ہے سر، اور میں آپ کا شکر گزاری کروں گا کہ آپ نے سوال رکھا۔ اگلے سوال کی طرف چلیں سر۔ اصل ایک دو سوال میرے اور ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ جی سر۔ بس جب میں آپ سے اگلا سوال جو ہے نا، میرا بڑا نازک سوال ہے۔ جی، آپ نے کہا کہ قربانی نہیں کھانی، شامل نہیں ہونا، پرہیز کرنا ہے، پیس اینڈ سیکورٹی کی بات آپ نے کی ہے۔ اب اگلا جو سوال میرا آپ سے ہے کہ ہم بحیثیت مسیحی قوم، مسیحی لوگ، ایماندار ہوتے ہوئے ہم بڑے واضح طور پر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا شخصی نجات دہندہ ہے، اس نے صلیب پر ہمارے لیے جان دی ہے۔ تو اب پرانے عہد نامہ قربانیوں کو خداوند یسوع مسیح کی قربانی کے ساتھ، ابدی اور ازلی قربانی کے ساتھ تھوڑا سا آپ اس کو ہمیں بتائیں، تاکہ سامعین جو ہیں، جو میرے بہن بھائی ہیں، وہ خداوند اس کو تو چھوڑیں گے، وہ جو قربانی آپ نے منع کی وہ تو چھوڑیں گے، لیکن اس قربانی پر وہ ایمان کیسے لائیں گے، کیسے خداوند یسوع کو قبول کریں گے؟ تھوڑی سی بات آپ پلیز کریں۔ پریز گاڈ سر، تھینک یو ویری مچ۔ اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ یہ سوال کریں گے، اور آئی واز ریڈی فار اٹ۔ پریز گاڈ فار دیٹ۔ خدا بہت بڑا خدا ہے، مکاشفات کا خدا ہے۔ عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم اس کی وضاحت، اس سوال کی طرف چلیں، میں چاہوں گا کہ یہ جان لیں کہ یہ قربانی کا گوشت ہم نے کھانا کیوں نہیں ہے، اس قربانی میں ہمیں شامل کیوں نہیں ہونا، تاکہ ہماری کنٹینیویشن ایک اچھی کنٹینیویشن ہو جائے۔ کچھ ریزنز ہیں، میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ بھی اگر آپ کے پاس کوئی اور باتیں ہیں تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ پہلی تو یہ ہے کہ یہ قربانی جو میرے بھائی لوگ دے رہے ہیں، یہ اکارڈنگ ٹو بائبل ہے ہی نہیں، یہ بائبل کی نفی کر رہی ہوتی ہے۔ کلام مقدس میں
کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ باپ ابراہیم کی قربانی کی یاد میں قربانی ہے. تو کلام مقدس میں ہمیں یہ بات پیدائش اس کے 22 باب اور اس کی دوسری آیت میں ملتی ہے. اور یہاں پر باپ ابراہیم اسماعیل کو نہیں بلکہ اسحاق کو قربان کرنے کے لیے لے کے گیا. اور میرے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے گیا موریا کے پہاڑوں پر. میں پڑھنا چاہتا ہوں، اس کو ذرا سنیے گا. تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے، کس کو؟ اسحاق جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے، ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جو میں تجھے بتاؤں گا سوکھتی قربانی کے طور پر چڑھا. ہاللیلویا. تو یہاں پر خدا کس کی بات کر رہے ہیں؟ اسحاق کی. اور یہ قربانی جو وہ گزران رہے ہیں وہ اسماعیل کی، جو کہ کلام مقدس کی تمام باتوں کی نفی کر دیتی ہے. اور یسوع مسیح ناصری نے صاف صاف متی 5 باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت میں فرمایا. وہاں پہ یسوع مسیح فرماتے ہیں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا. میرے بھائیوں، کلام مقدس کی کوئی بات تروڑ مروڑ کے الٹی سیدھی کر کے کوئی اگر اس کے لیے قربانی دے رہا ہے تو اس میں ہمیں شامل نہیں ہونا چاہیے. جب ہم شامل ہو رہے تو ہمارے لیے وہ قربانی جو ہے وہ اسحاق کی قربانی بن جاتی ہے، اسماعیل کی بن جاتی ہے، جو کہ کلام مقدس میں لکھی ہی نہیں ہے. پہلا ریزن تو یہی ہے. ٹھیک ہے، دوسرے ریزن کی طرف ہم چلیں گے. دوسرا ریزن سر جی یہ ہے کہ یہ قربانی چاہے وہ یہودی کرتے ہوں چاہے وہ ہمارے بھائی کرتے ہوں، یہ اومیشنز آف سنس کے لیے، گناہوں کی مخلصی کے لیے ہے. اس پہ ایک پورا خاندان ہاتھ رکھتا ہے اور وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے. اور جب ہم ان کی قربانی لیتے اور کھاتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کی عظیم قربانی کی نفی کر دیتے ہیں. جیسے یہ ایک لقمہ ہماری جس زندگی کے اندر داخل ہوتا ہے تو ہم مسیحیت کی ٹریک سے اتر جاتے ہیں اور ہم بتوں کی قربانی میں، غیر اقوام کے ایمان کی قربانی میں شامل ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ 2 ریزنز ہیں جو پہلے تو میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم یسوع مسیح ناصری کی عمیق قربانی کو سیکھیں. یہ 2 ریزنز ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ کلام کی نفی کرتی ہے اور یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ایک بھی جوک تبدیل نہیں ہوگا، جو کرے گا وہ خدا کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا. اگر ہم اس میں شامل ہوتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ آمین کرتے ہیں کہ اسحاق کی نہیں بلکہ اسماعیل کی قربانی ہوئی. اور دوسری یہ کہ ہمارا برہ یسوع مسیح ناصری ایک ہی بار ہمارے لیے قربان ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے گناہ دھل چکے ہیں. ہمیں اور کسی گناہ کی قربانی کے اندر شامل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آئے ہم جانیں کہ یسوع مسیح ناصری کی قربانی جو ہے وہ کیا ہے. اس کو جاننے کے لیے سر جی ایک آیت جو ہم بچپن سے سیکھتے آ رہے ہیں اور کلام مقدس کا انجیل کا سینٹر ہے، یعنی یوحنا 3 باب 16 آیت میں مرقوم ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یعنی جو اس بات پر ایمان لائے کہ اس نے اس کا کفارہ دیا، اس نے اس کے لیے صلیب اٹھائی، اس نے اس کے لیے اپنی جان، اپنے لہو کا ایک قطرہ بہا دیا، اس بات پر اگر ایمان رکھتا ہے تو وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. افسیوں 5 باب اور اس کی دوسری آیت میں مرقوم ہے. اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند
خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ ہاللیلویا، کلام خدا فرماتا ہے کہ خدا جو قربانی کی خوشبو ہے اسے لیتا تھا، خوش ہوتا تھا۔ یہ ایسی قربانی ہے جو ابدی قربانی ہے، اور خدا اس قربانی کی خوشبو سے خوش ہے۔ اور اگر یسوع مسیح ناصری کی قربانی کو سر جی سمجھنا ہے تو ہمیں عبرانیوں، اور یہ ایک ہی حوالہ ہی کافی ہے یسوع مسیح ناصری کی قربانی کو سمجھنے کے لیے۔ میں اور تمام بھائیوں سے جو بکرے بچڑے ہر سال پیسے جمع کر کے ضائع کرتے ہیں اور کاٹتے ہیں، اور ان سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پارے کو سمجھیں، سیکھیں اور سنیں، اور پھر موازنہ کریں کہ کیا ہمیں ابدی برے کی ضرورت ہے یا ہر سال ایک نئے برے کو خریدنے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس عبرانیوں 9:18 سے 28 میں فرماتا ہے، اس لیے پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا۔ سن لیے غور سے کہ پہلا عہد جو خود موسوی عہد ہے وہ بھی خون سے باندھا گیا۔ چنانچہ جب موسیٰ تمام امت کو شریعت کا ہر ایک حکم سنا چکا تو بچڑوں اور بکروں کا خون لے کر پانی اور لال اون اور زوفا کے ساتھ اس کتاب اور تمام امت پر چھڑک دیا، اور اسی طرح اس نے خیمہ اور عبادت کے تمام چیزوں پر خون چھڑکا، اور سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے سر جی معافی نہیں۔ پر ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلہ سے پاک کی جائیں، مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانی کے وسیلہ سے، کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مقام میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا ان کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربان کرے، جس طرح سردار کاہن پاک مکان میں ہر سال دوسرے کا خون لے کر جاتا تھا، ورنہ بنائے عالم سے لے کر اس کو بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا، مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے میں گناہ کو مٹا دے ایک بار۔ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کی نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صاف صاف لکھا ہے، ہر سال قربانی کی ضرورت ہی نہیں ہے جب آپ یسوع مسیح ناصری کو اپنا ابدی برہ مان لیتے ہیں۔ گناہوں کی مخلصی کے لیے برے دینے کی ضرورت ہی نہیں جب آپ یسوع مسیح کی قربانی کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیتے ہیں۔ سو یہ ہے سر جی یسوع مسیح ناصری کی اصلی قربانی، اور میں نے ریزنز بھی آپ کے سامنے رکھے کہ ہمیں کیوں اس قربانی میں شامل نہیں ہوں۔ اچھی تعلیم کے لیے آپ نے بیماریوں کے بارے میں بات کی، بیماریاں کیوں آتی ہیں، پھر آپ نے اس بات کو سکھایا کہ دعا کے ساتھ کھا لیں، کلام کے ساتھ، دعا کے ساتھ تو بھی روا نہیں ہے۔ جی یہ بات آپ نے سکھائی۔ پھر آپ نے خدا یسوع سے قربانی کے بارے میں بات کی، پھر آپ نے پیس اینڈ سیکورٹی کی بات کی۔ اب یہ 4 باتیں آپ نے بڑی تفصیل سے بتائی ہیں۔ اب میرا سوال آپ سے، آخری سوال ہے اور فائنل سوال ہے کہ دعا کر لی، نہیں کھانا، بیماریوں کی بات کی، لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں، آپ نے اسپیسیفک پیسیا کی بات کی ہے۔ اب چونکہ ڈائگنوز آپ ڈاکٹر کا سب کچھ کر دیا ہے، آپ کو کینسر بھی ہے، آپ کو یہ بھی ہے، آپ کو وہ بھی ہے، تو میں آپ سے اب آخر میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، بیماری کو ختم کرنا ہے، پیس اینڈ سیکورٹی چاہیے، برکت چاہیے، تو کیا ہم کھائیں گے، کیا چیز کھائیں کہ بھوکے مر جائیں؟ کچھ کھانا تو ہے نا، کچھ کھائیں گے، صحت مند رہیں گے خدا کے کام کے لیے، تو وہ کون سی چیز ہے بھائی جی؟ جی پلیز بتائیں کون سی چیز ہے جس کو کھائیں تو ہم سلامت رہیں گے؟ پریز گاڈ، بہت زبردست سوال ہے سر جی۔ آپ کا سوال جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہی ہے کہ اگر ہم نے یہ قربانی کا گوشت نہیں کھانا جی تو پھر کون سی قربانی کا گوشت کھانا ہے؟ ہاں جی، صحیح ہے نا۔ اور پھر کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ بغیر خون بہائے
मुआफ़ी नहीं है, जी यानी बर्रे का ज़िबा होना तो ज़रूरी है। जी सो ये बहुत प्यारा सवाल है और आप सबके दिमाग में भी सवाल होगा, तो आइए इसको हम बड़े गौर से सीखते हैं। मत्ती 4 बाब और उसकी 4 आयत पे हम चलेंगे। यहाँ शैतान वर्गलाने वाला यीशु मसीह नासरी के पास आता है और सवाल करता है कि तू अगर चाहे तो इन पत्थरों को फरमा और ये रोटियां बन जाए। तो यीशु मसीह नासरी से कहते हैं, उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। What does it mean, sir? कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहेगा, खाने पीने से ना खाएंगे मरेंगे नहीं, खा लेंगे मर जाएंगे जी। और लेकिन एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा जिंदगी देती है और हमेशा जिंदा रखती है, वो है खुदा के मुंह से निकली हुआ कलाम। खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम। हमें सिर्फ इतना जानना है कि खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम कौन है। तो उसके जानने के लिए हम चलेंगे यूहन्ना 1 बाब उसकी पहली 3 आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, वही कलाम जो कहता है कि उसके मुंह से निकलेगा और अगर उसे खाते हैं तो हम जिंदा रहेंगे। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, यानी खुदा का कलाम। और गैर अक़वाम भी इस कलाम के बारे में बात करती है। सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई, यानी उस कलाम के वसीला जो उसके मुंह से निकलता है, जिसे हम खाते हैं और जिंदगी पाते हैं। और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। फिर आगे ये बताता है कि वो कलाम है कौन। इसी बाब की 14वीं है, पहले बाब की 14वीं में लिखा है, और कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और तुमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल, जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यीशु मसीह नासरी के बारे में बात होती है, हो रही है। यीशु मसीह नासरी ही कलाम खुदा है, कलमतुल्लाह है। और वो मत्ती 4 बाब 4 आयत में कहते हैं कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है, खुदा का कलाम जो उसके मुंह से निकलता है, जब हम उसको नोश करते हैं तो हम जिंदा रहते हैं। अगर हमने बुतों की गैर अक़वाम की कुर्बानी की गोश्त को नहीं खाना तो हमने किसे खाना है? खुदा के कलाम को, जिंदा कलाम को खाना है। क्योंकि पैदाइश 1 बाब 3 आयत में लिखा है कि खुदा ने जो सबसे पहला काम किया वो क्या? और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? कि खुदा का कलाम उसके मुंह से निकला। और हमने अभी पढ़ा कि हर वो चीज जो इस वक्त मौजूद है वो उसके कलाम से पैदा हुई है। यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो खुदा का कलाम है, जिसके लिए गैर अक़वाम भी कलमतुल्लाह कहती है, उस कलमा के जरिए तमाम कायनात, every single matter or non-matter thing that exists in the entire universe has been created through the word of Lord, and that is our Lord Jesus Christ. Praise God. So फिर इसी तरह यूहन्ना 1 बाब और 29 लिखा है कि यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है कि वो कलाम मुजस्सिम हुआ, कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखा और कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। सो इस तमाम बातें जो की जा रही हैं कि वो कलाम है, ही इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, वो सब यीशु मसीह नासरी के बारे में। और यहाँ पर यूहन्ना की गवाही, यूहन्ना बपतिस्माबागी की गवाही है कि यीशु मसीह ही वो कलाम है, यीशु मसीह ही वो बर्रा है। इसी तरह हमने जो आपने सवाल किया कि अगर वो नहीं खाना तो क्या खाना है, मैंने कहा कि खुदा का कलाम खाना है, यीशु मसीह को खाना है। और आप सबके सवाल आ रहा होगा, फरीसियों ने भी ये सवाल किया कि ये अपना खून, अपना जिस्म हमें खाने को क्यों बोल रहा है? ये तो रवा ही नहीं कि कोई इंसान का गोश्त खाए और उसका लहू पिए। तो खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना 6 बाब की 33 आयत में फरमाते हैं, गौर से सुनिएगा, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। रोटी खाई जाती है, वो रोटी आसमान से उतरी और दुनिया में जिंदगी बख्शती। फिर यूहन्ना 6 बाब 35 आयत में यीशु मसीह नासरी फरमाते हैं, यीशु ने उनसे कहा,
زندگی کی روٹی میں ہوں. وہ روٹی جو آسمان سے اترتی ہے زمین پر زندگی بخشتی ہے. یسوع فرماتے ہیں کہ وہ زندگی کی روٹی میں ہوں. جو میرے پاس آئے گا وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا, اور جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. پھر 53ویں آیت میں یسوع مسیح ناصری فرماتے ہیں, یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ. غور سے سنیں, یہ وہ قربانی ہے, یہ وہ برہ ہے جو کہتا ہے کہ تم میرا گوشت کھاؤ گے تو زندہ رہو گے. جو برے آپ ہم دے رہے ہیں یا غیر اقوام یا غیر مسیحی لوگ دے رہے ہیں, وہ خود سے نہیں کہتے کہ تم مجھے کھا لو اور پھر تم برکت پاؤ گے, تم مجھے کھا لو تو زندگی پاؤ گے, تم مجھے کھا لو تو گناہوں سے مخلصی اور نجات پاؤ گے, ہمیشہ کی زندگی اور نجات پا جاؤ گے. بلکہ ان کے کھانے کے ساتھ ہی ہم ہسپتال میں پڑے ہوتے ہیں. تو کہتا ہے کہ یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں. ہاللیلویا. سو دس از واٹ وی نیڈ ٹو ایٹ. اور کیا ہے وہ؟ ہولی کمیونین, یوکرسٹ. ہمیں جتنی زیادہ جب بھی موقع ملے اس چیز کو میں چاہتا ہوں کہ یہ عام ہو جائے, گھروں کے اندر ہولی کمیونین موجود ہو, اور ہم سب یسوع مسیح کو ہر وقت نوش کرتے رہیں, ہر وقت زندگی حاصل کرتے رہیں. کیونکہ اس نے کہا ہے, اس نے سچی کیا کہا ہے کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ لوگ مرے, بلکہ اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں, بلکہ کثرت کی زندگی پائیں. یعنی اس سے ملنے والی زندگی, وہ روٹی جو آسمان سے اتری ہے زمین پر زندگی بخشتی ہے, اس کو ہم 1-2 مہینے کے بعد 1-2 نہیں بلکہ کثرت سے کھائیں تاکہ کثرت کی زندگی پائیں. تو ہمیں کسی اور قربانی کے گوشت کی ضرورت نہیں. ہمارے لیے ایک ہی گوشت ہے, ایک ہی برہ ہے, ایک ہی لہو بہا دیا, ایک ہی بار لہو بہا دیا گیا. وہ ہمارے خدا یسوع مسیح ناصری کا لہو ہے, جو خدا کا کلام ہے, جسے دنیا کلمۃ اللہ کہتی ہے, جو خدا کے منہ سے نکلا اور کائنات کا مبدا ہے, خود کائنات کا بنانے والا ہے. سارا جلال اس کا ہے, ساری ستائش اس کی ہے, اور اسی کی ستائش آخرت میں ہوگی. ایک نیا گیت گایا جائے گا جس میں برے کی تعریف ہوگی, جس میں برے کی پرستش ہوگی, جس میں برے کا کی حمد کی جائے گی. تو اپنے آپ کو غیر اقوام کی غلط تعلیم, غیر اقوام کی کلام کی تروڑ مروڑ دینے والی تعلیم, ان کی قربانیوں اور ان کی معبودوں کی پرستش سے دور رکھیں. کیونکہ کلام مقدس کہتا ہے کہ جو لوگ بتوں کی قربانی, جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں, میں انہیں نیست کر دوں گا. اور پھر کہتا ہے کہ میں ان کی تیسری اور چوتھی پشت سے اس بات کا بدلہ لوں گا. سو آج اگر آپ اپنی پشتوں سے محبت رکھتے ہیں, اپنی اولاد سے محبت رکھتے ہیں, اپنی جنریشن سے محبت رکھتے ہیں, تو اس دفعہ اس سے پرہیز کریں. اور میرا ایمان ہے جو سلامتی, پیس اینڈ سیکیورٹی اس کو پرہیز کرنے سے آپ کو ملے گی, جو ایکسپیرینس سے آپ گزریں گے, آپ یا آپ کی تمام فیملی کبھی اس ایکسپیرینس سے نہیں گزری ہوگی. سو میں آپ سب کو اس بات کے لیے جو آپ کرنے کو ہیں ریکویسٹ بھی کرتا ہوں, اور اس بات کے لیے خدا کی شکر گزار بھی کرتا ہوں. تھینک یو سر, تھینک یو, بہت بہت مہربانی. آپ نے آج بڑی کمپریہنسو اسٹڈی ہمیں دی ہے. میں آخری بات کروں گا, 6 باب کی پد میں لکھا ہے کہ کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی فیس اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی. پریز. تو ان ساری باتوں کے لیے جو آپ نے 5 سوالات کے جواب بڑی تفصیل سے دیے, بیماریوں کے بارے میں, کیوں نہیں کھانا, خدا یسوع کی قربانی, پیس اینڈ سیکیورٹی, اور جو آخری بات آپ نے کہی ہے نا کہ صرف خدا کا کلام نوش کرنے سے اور پاکشاہ دینے سے خدا یسوع مسیح کو قبول کرنے سے. ہاں جی, 107 کی 20 میں لکھا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کے قوموں کو, نہ صرف مسیحیوں کو بلکہ قوموں کو. تو آج ہم اپنے اس چینل میں, اپنے اسٹوڈیو میں پاسٹر محمد رحیم صاحب کے شکر گزار ہیں. وہ ہمارے پاس آئے اور وہ ایک شخص کو بچانے کے لیے, ایک شخص کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر ہم اپنا ہاتھ روکیں گے, اپنی زبان کو روکیں گے, زبان کے مزے کو لینے کے لیے روکیں گے, تو ہمارے اندر
سلامتی ہوگی، ہمارے بچوں کی سلامتی ہوگی. خدا ہمیں نیز نہیں کرے گا، کیونکہ بروں اور بچڑوں کا خون ہمیں گناہوں سے پاک نہیں کر سکتا. پاک ہونا ہے تو بے عیب برے کو خداوند یسوع مسیح ناصری کو قبول کر کے، اس کی قربانی کو قبول کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے واسطے. آسمانی باپ، آپ کے ممسوح کے لیے آپ کا شکر ہو، آپ کے خادم کے لیے آپ کا شکر ہو. یرمیا کی طرح، سیمول کی طرح اور پالوس رسول کی طرح خداوند آپ نے ان کو ماں کے پیٹ سے ہی اپنے کسی خاص کام کے لیے، انوکھے کام کے لیے چنا ہوا ہے. ہم اس کے لیے خداوند آپ کا شکر کرتے ہیں، آپ کی تعظیم کرتے ہیں. اس بڑی مؤثر باتوں کے لیے، مؤثر سٹڈی کے لیے ہم آپ کی تعظیم کرتے ہیں. خیالات، سوچیں آپ مہیا کرتے ہیں، زندگی کی باتیں آپ مہیا کرتے ہیں. کلام آپ نے دیا ہے اور سب کچھ آپ نے دیا ہے. ہم اس کا سارا جلال خدا آپ کے نام کو دیتے ہیں. پلیز ہمارے ساتھ ہونا، ہمیں برکت دینا، اور یہ کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے اور لوگ اس کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت پائیں. آپ کا شکر، آپ کی تعظیم خدا یسوع مسیح کے القادر، جلالی اور پوتر نام کے وسیلہ سے. آمین. تھینک یو سر، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. خدا آپ کو بہت برکت دے، آپ کے خاندان کو، آپ کی نسلوں کو خدا کثرت کی برکت دے. اور چلتے چلتے ضرور سنیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور جس دن خدا جسم سے آئیں گے شاید ایک شخص کو جیتنے کے لیے آپ ان ویڈیو کو استعمال کر سکتے ہیں. God bless you all. آمین.